बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 27 सितंबर साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम है, उसकी इनायात नवाज़ें कि वो जिस हाल में रखे हम खुश हैं और वीडियो से महफूज रखे। जी, कानून साजी का दौरा है। कानून साजी का दौरा है और धड़ाधड़ वीडियोस आना शुरू हो गई हैं और 2 रोज़ाना की एक की रफ्तार से आ रही है। संजीदा बात अगर करें, क्यों आ रही हैं? कौन मुमकिन तौर पर इसका बेनिफिशरी हो सकता है? चलें, इस पे हमने एक व्लॉग कर दिया है, वो अच्छा। आप मुलाहिजा करें। और पॉजिटिव खबर से आज के प्रोग्राम का आगाज़, हफ्ते का पहला प्रोग्राम। और पहली पॉजिटिव खबर ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते जबकि हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया था तो काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर जो है वो 20 अरब से ज़ायद रकम जो है वो अप्रूव की गई है कराची सर्कुलर रेलवे के लिए। लेकिन उसके साथ ही जो दुम के साथ छाछ जो बांधा गया कि 20 रेलवे क्रॉसिंग जो है वो ख़त्म करने का हुआ है जी। अब ज़ाहिर है कि जो लाखों अफराद रोज़ाना वहाँ से गुज़रते हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन होगी, ट्रैफिक ब्लॉकेड होगा। अगर उनको भी मेंटेन कर लिया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता। कराची हमारा दिल है, कराची जो है वो चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है और वहाँ पे लोगों को हम वक्तन फ़वक्तन टॉर्चर करने का जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं। और आप देखें, कभी उनको पानी बेचते हैं, वो जो होते हैं पानी के क्या होते हैं जी, टैंकर्स की सूरत में, और फिर टैंकर माफिया, और फिर हम ये काम खुद करेंगे तो फिर हम लूट मार मचाते हैं तो फिर उसकी चीखें निकलती हैं। वो समझते नहीं कराची वाले हमसे 1982 से भुगत रहे हैं उनको, भाई हमें तो अब उनके हाथ लगे हैं। दादाजी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि माफियाज जो है ना वो बड़ा सताते हैं, तंग करते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता माफिया नहीं, वो साथ में वो ये भी कहते उन्हें माफिया ही तो लेके आए हैं। वो कैसे कह सकते हैं दादाजी? कुछ अखलाकियात भी होती है बंदे में। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब माफियाज को कुछ नहीं कहते जी। यार, ये किस अखबार में खबर थी कि इस वक्त पाकिस्तान की यूथ का 24% जो है बेरोजगार है। हाँ जी। ये खबर मैंने आज जहन से गुजरी है। तो तकरीबन जो है ये सारा समझ लें आप, जो इस वक्त मुल्क के अंदर फसाद है वो 24% यूथ जो है, और ख़ास तौर पे जब आपकी टोटल आबादी का 60% यूथ पे मुश्तमिल हो, उसमें से 1/4 यानी कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का 15% तबका जो है वो बैठा हुआ है और बैठ के तो दिन रात सोशल मीडिया के ऊपर अपना डिप्रेशन निकाल रहा है। 10 रुपए का पैकेज लगा के रोज़ाना का, तो सोशल मीडिया पे भी और आम जिंदगी में भी। रात देखिए मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था और एकदम पीछे से ना चंडे लगने की आवाज़ शुरू हो गई। अच्छा 1 2 3 चंडे लगी, ठीक है। और उसके बाद 2 बड़े तकरीबन जवान लड़कों ने, जवान जो थे उन्होंने 2-3 टीन एजेस को ना पकड़ा हुआ, तकरीबन कुछ 4 या 6 लोग थे जिनको पकड़ के वो तड़ल मार रहे थे, ठीक है। तो इस तरह के मौके के ऊपर मैं थोड़ा सा खुदाई खिदमतगार के तौर पे वहाँ पे मुदाखलत की कि बयान की हो गया, बच्चे को कुटन रहे हो। अच्छा, बच्चे जो है ना वो बाल बढ़ाए हुए और पोनियाँ, ये वो इस तरह की तमाम जो वाहियात हरकत हो सकती हैं मेरी जैसी उम्र के लोगों को लगती हैं, वो उन्होंने की हुई थी। उन्होंने कहा सर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम पिछले 4 किलोमीटर से इनके पीछे चल रहे थे और इनको देखते हुए आ रहे थे, ठीक है। और ये वन व्हीलिंग करते हुए आ रहे हैं, और वन व्हीलिंग की भी खबर खतरनाक ना, कि एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ है और दूसरे ने जनाब पहले वाले ने व्हील उठाया। मतलब अजीबोगरीब किस्म के करतब। कहते वो कहने लगा उसमें से इनकी मोटरसाइकिल हल्की सी भी स्लिप होती ना, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी उस वक्त उस इलाके में। सही कहता इस स्लिप के ऊपर मोटरसाइकिल ने ऐसे स्लिप होना था और इनके माँ बाप ने रोते फिरना था। अब वो बंदे बाद में पता चला कि वो पुलिस के भैया हैं, ठीक है, लेकिन सफ़ेद वर्दी में थे। उसके बाद वर्दी वाले पुलिस वाले भी आ गए, होर कुटो
ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی. جب میں نے بھی کہا, میں نے کہا جی ایک تسی دو ماری ہیں. ہاں, میں کہا ایک میرے والوں ہی مار. ٹھیک ہے یار, کوئی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا, ان کے والدین کے لیے ساری عمر کا روگ تھا. چلیں وہ جان سے نہ بھی جاتا تو وہ لت بانتے ٹوٹنی, جی معذوری ہو سکتی تھی, عمر بھر کی معذوری ہو جاتی. اور وہ اسے بارش, مطلب کہ میں نے اس سے پوچھا بچے آپ یہ کیوں کر رہے تھے؟ کہنا جی موسم انجوائے کرنے نکلے ہیں. میں کہا مرے موسم انجوائے کرنا ہی تو کوئی جا کے کسی ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ. ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, تو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ون ویلنگ کر رہے ہو, اور وہ اگر پیچھے بیٹھا ہو تو چلے پھر بھی کو سمجھ آتی ہے. وہ جو پیچھے والا ہے وہ اس کے سر کے اوپر ایسے ایک ہاتھ کر کے اور پتہ نہیں کیا سٹائل بنا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, جو کہ مجھے بیان کیا گیا. تو خیر ہے بات سے بات نکل آتی ہے. جی سرکولر ریلوے کا جو افتتاح تھا اس کا سارا منصوبہ بارش نے درم برم کر دیا. وہ میں نے اس کا بتا دیا, 20 ارب روپے وفاقی حکومت نے جاری کر دیا ہے. تو 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا تھا کراچی کو, باقی کتنا رہ گیا؟ 1080 ارب روپے رہ گئے. سال ہو گیا جی بس. تو 20 ارب روپیہ سال گزرنے کے بعد جاری ہوا ہے. آج کل یوتھیے جو ہیں بڑی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بیچاروں کی, مختلف جگہوں پہ جا کے نا گند کی تصویریں بناتے ہیں, اور تصویریں جو ہے وہ پھر اس کے بعد پھر وہاں پہ فوٹو شاپ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سارا گند اٹھ گیا. ایک ایسی جگہ پہ کل میں چلا گیا یار, وہ باقاعدہ کوئی 1.5 کلومیٹر کا جو رستہ ہے نا, اس میں باقاعدہ وہ ایک اہم ادارے کی دیوار ہے, ادارے کا نام نہیں لینا, سمجھے جی جی, اس کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے نا پہاڑی بنائی ہوئی ہے کوڑے کی. ٹھیک ہے, جو گھروں سے کوڑا اٹھایا ہے وہ اس ادارے کی دیوار کے ساتھ پہاڑی چل رہی ہے. اور میرا دل کیا میں ویڈیو بناؤں, پھر میں نے کہا میرے میں اور گٹیا یوتھیوں میں کیا فرق رہ گیا. لیکن میں ایک دو جو ہے نا جرنلسٹ ان کو فون کر دیا, میں کہا یار تمہیں یہ نظر نہیں آتا, وہ اس گند میں سے اب بوٹے بھی اگنے شروع ہو گئے. صحیح ہے, وہ کھاد بن گئی نا. امام کیا ہے اپنے ممیاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا نا کہ محمد بوٹے دا پٹ بوٹا روے نہ اس جہان اندر. ٹھیک, انہوں نے تو گناہ کے بوٹے کی بات کی تھی, ویسے ابھی تو گناہ کا ہی بوٹا ہے. جی نیکسٹ خبر, پاکستان نے افغانستان سے پھلوں کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا. یہ تو پہلے بھی نہیں سی, یہ تو پتا جڑا لایا ہے حضور وہ ختم کر. ٹھیک ہے نا, جو اس پہ بھتہ لگایا گیا نا وہ ختم کریں. ویکینڈ کی خبر آپ پڑھ نہیں رہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر افغانی تاجر یہ بتاتے ہیں کہ طالبان کے آنے کے بعد جو بھتہ افغانستان کے سرحدی حکام لیتے تھے وہ ختم ہو گیا ہے, اب صرف پاکستانی حکام لیتے ہیں. تو کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی اب افغانی ہم سے نہیں لیتے, طالبان ہم سے بھتہ نہیں لیتے, پاکستان والے لیتے ہیں. اور ان سے پوچھا گیا پاکستانی کتنا لیتے, تو انہوں نے کہا جی لاکھ روپے ٹرک دا لیندے جی. جو نہیں دیتا وہ بیچارے کے پھل وہاں پہ کھڑے سڑ گل جاتے ہیں, اور جو دے دیتا ہے اس کو فوری طور پہ وہ گزرنے کا دے دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں لاکھ بھی جو ہے وہ تو ہو گیا نا اوور آل بتا. وہ جو وہاں پہ یار الجزیرہ نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے نشر کی ہے کہ وہ وہاں پہ جو کالی وردیوں والے پھر رہے ہیں نا, وہ ایک ڈرائیور کے پاس جا کے نا تو اس سے چھین رہے ہیں پیسے, وہ نہیں دے رہا اس کو مار رہا ہے. ٹھیک, پھر وہ کوئی 100-200 اس کو دے دیتا ہے, وہ وہاں سے اگلے ٹرک میں چلا جاتا ہے, اگلے ٹریلر پہ چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اب آپ کو سمجھ آئیے پاکستان دنیا کے اندر ڈسکریڈٹ کیوں ہو رہا ہے اور ہر کوئی اس کی چھترول کیوں کر رہا ہے. یہ وہ حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس نے باز نہیں آنا. $300 اس وقت جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان میں آنے اور جانے کا اپنے صحافی ہیں نا بہت بڑے, طاہر خان صاحب, تو وہ بتا رہے ہیں کہ $300 پر پرسن جو ہے وہ لے کے تو ان کا وہ پاس بنایا جا رہا ہے. عام آدمی, عام افغان جو اپنا علاج ویزے کے لیے ادھر آنا چاہ رہا ہے, اس کا ویلڈ ویزا لگا ہوا ایمبیسی کا, اس کو وہ سارا دن کھڑا رکھتے ہیں, کراس نہیں کرنے دیتے. لیکن جس کے پاس وہ پاس ہے, جو کہ اس نے تقریباً $300 کتنے ہوتے ہیں, یہ بن گئے تقریباً 50,000 روپے بن گیا. 50,000 روپیہ دے کے جو پاس بنوایا گیا ہے وہ جو ہے, اور پیسے بھی ڈالروں میں دیے جاتے ہیں. جی جی, اور وہ جو ہے نا وہ جس کے پاس ہے اس کو شوم کر کے وہ گھساتے ہیں پاکستان کے اندر. طاہر خان صاحب کا بھی خیال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بارڈر کے اپنی طرف پاکستان والی طرف ہو رہا ہے, پرلی طرف نہیں ہو رہا.
ہو سکتا ہے یہ پرلے والوں کو بھی سکھا دیں، لیکن فی الحال وہ نئے نئے آئے ہیں تو ادھر نہیں ہو رہا. ابھی سیکھ جائیں گے وہ بھی کام. ٹھیک ہے، وہ صرف جو ان کا ڈکلیئرڈ ٹیکس ہے وہ وہاں پہ کلیکٹ کرتے ہیں، شام کو پنڈے باندھتے ہیں اور جا کے مقامی خزانے میں یا مقامی بینک میں جمع کرواتے ہیں. ابھی تک انہوں نے وہ نہیں کرنا شروع کیا. طاہر خان صاحب کی خبر ہے جی، میں نہ گالا کرنا. ویکینڈ پہ خبر چھپی دادا جی 35% گیس کی قیمتیں بڑھانے کی پرپوزل چلی گئی ہے 35%. لیکن یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے خان جو ہے وہ لوگوں کا عوام کا بہت خیال رکھتا ہے. ہاں جی، میں نے خبر کی ڈیٹیل پڑھی تو یہ صرف عام عوام کے اوپر بم گرے گا، انڈسٹریل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بم جو ہے یہ عام عوام پہ گرایا جائے گا. یعنی سوئی کی اور قادر آباد کی جو گیس ہے وہ آپ کو عوام انٹرنیشنل پرائس پہ ملے گی. میرا وہ یاد رکھنا میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ MMBTU جو ایک ہے وہ تو اب خیر بہت زیادہ ہو گئی. اپنا جی تو اس کی جو پرائس ہے نا CNG والی پرائس اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اس وقت 154 کی قیمت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں KG ہے یا کیا. CNG تو KG میں ہی ناپی جاتی ہے. لیکن میں کل ایک CNG اسٹیشن پہ گیا ہوں تو اس نے تو 121 روپے کی ڈال لی ہے. 124 والا فگر میں کہاں سے پڑھ بیٹھا ہوں. اور اس کی اگلی پرائس جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں انکریز کے بعد وہ 203 روپے. اوکے. اور آگے سے وہ بھلا کیا کہنے لگا، کہتا جی CNG پھر بھی سستی پہنی ہے 203 تے بھی. میں کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا پیٹرولیم کی پرائس کے اندر 25 روپے اضافہ ہونے لگا IMF کے اجلاس سے پہلے. وہ 150 والی آپ کی بات. میں نے کہا تھا آپ کو 150 پہ جانا ہے تو 125-26 پہ تو چلا گیا. 24 پہ. ہاں جی 124 پہ چل رہا ہے. بعض علاقوں میں 126 پہ بھی چل رہا ہے. جی تو $25 گیا 150 پہ. 25 اگر اس میں پڑ گئے تو وہ گیا 150 روپے پہ. پھر کہنا دادا جی زبان نکالی. اس سے پہلے گیس کی قیمت میں 190% اضافہ کر کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کتنے کتنا ہے یاد ہے نا؟ نہیں 2 دفعہ کیا. تو ایک دفعہ 250%. ایک دفعہ 250% کیا تھا، پھر 250% کے اوپر انہوں نے پھر اور اضافہ کیا تھا اور باقاعدہ کمیٹی بنائی تھی کہ کنے کیتا. حالانکہ ہم نے اس پروگرام میں بیٹھ گیا تھا ماما یہ آپ کی کابینہ کا اجلاس ہے جس میں اپروول دی گئی ہے اور کابینہ کے اجلاس کے اوپر سب کے سائن ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کے سائن ہیں یار، تو کیوں کچھ شرم کر. وہ کمیٹی کی پھر رپورٹ نہیں آئی تھی دوبارہ کبھی. 3 سال گزر گئے کہ کنے کیتا سی. انہوں نے کہا تسی کیتا ہے. اچھا میں کیتا چپ کر. آج کل نا اپنا پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو اگر حکومت انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نوکری کی یقین دہانی نہ کروائے پھر بہت قیامت گزرتی ہے اس حکومت کے اوپر. کسی بھی عہدے کے اوپر جو فائز بڑے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کی یقین دہانی نہ کروائی جائے. اگر آپ کو میں یاد دلاتا پھروں، میرا ایک ولاگ ہے اس پہ میں کرنے جا رہا ہوں آج. ثاقب نثار صاحب جب ریٹائر ہونے لگے تھے تو حکومت نے باقاعدہ ان کی ایکسٹینشن کے لیے سمری موو کر دی تھی. کیوں بھلا؟ وہ جاندیاں نا مطلب کہ اس بات پہ ناراض تھا کہ مجھے آپ کوئی اسائنمنٹ نہیں دے رہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حکومت نے جو دن گزارے ہیں نا نیب چیئرمین کے آخری دن جو انہوں نے گزارے ہیں جی وہ بھلا کس طرح گزارے ہیں کہ ہم آرڈیننس کے ذریعے ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال آج اس کا آخری ورکنگ ڈے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو باتوں میں لگائے رکھا اور آخری ورکنگ ڈے پہ آگے کہا نہیں آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا اور کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت اور اپوزیشن میں کیا رولا پاؤ یہ تو جان چھڑائی. ٹھیک ہے. بعض کا تو میں دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب بلاک انہوں جان چھڑانی ہے تو تسی رولا پاؤ کہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. اچھا آج اس کا آخری دن ہے. میرا خیال ہے آج اس کا آج اس کا آخری دن ہے ایز اے چیئرمین نیب. لیکن مسنگ پرسن کے کمیشن کے طور پہ وہ چارج نہیں چھوڑا اس نے. ٹھیک ہے نا. نیب کی پورا ٹرم بھگتا گئی لیکن وہ چارج نہیں چھوڑا اس نے. ٹھیک ہے. 4 سال ادھر بھی کوٹ لیا اب ادھر بھی جائے گا. ٹھیک ہے. چونکہ اس کے مسنگ پرسن کے کمیشن کے چیئرمین کے طور پہ کوئی ٹرم نہیں ہے
اس لیے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ریٹائر ہونے لگتے ہیں نا پھر وہ انی ڈال دیتے ہیں. اب کہیں اور سے بھی کچھ لوگوں کی ٹرانسفریں ہونی ہیں تو انہوں نے بھی انی ڈالنی ہے. تو جب بھی اعلیٰ عہدوں پہ تقرریوں کا موسم آتا ہے پروموشنوں کا تو سول حکومت کی بہت شامت مشکل ہو جاتی ہے, کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اکثر فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے مستقبل کا. خیر بات سے بات نکل. دادا جی 3 سال کے لیے مدت ہے 4 سال کے لیے ہے؟ کس کی؟ چیئرمین ایپ کی. خیال ہے 4 سال کے لیے. 11 اکتوبر 2017 کو آفس سنبھالا تھا. ہاں جی. تو 11 اکتوبر 2021. ہاں. تو آج آخری دن کیسے ہو سکتا ہے, یا کچھ دن پہلے چھوڑنا ہوتا ہے چارج؟ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جی آج اس کا آخری دن ہے. اچھا جی. ہاں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آفس جو ہے 11 اکتوبر کو سنبھالا تھا اور جو اپارٹمنٹ شروع ہوئی تھی وہ 8 اکتوبر 2017 سے ہوئی تھی. اچھا تو ہم 27 کا پروگرام کر رہے ہیں آج. 27 کا پروگرام کر رہے ہیں, مطلب 10 دن رہ گئے. جی 10 دن رہ گئے. چلو جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ایف بی آر کے سرور میں یار ایف بی آر سے یاد آیا ٹریڈرز نے اسٹرائک کی کال دی ہوئی تھی, پھر ایف بی آر نے ان کو بلایا, وہ اشتیاق یا اشفاق جو بھی ہے اور وہ جعل ساز آدمی جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ساری ڈاکومنٹیشن چیئرمین ایف بی آر جعلی ڈاکومنٹیشن جعلی صحافی کی درخواست کے اوپر عمل کرتے ہوئے جعلی چیئرمین نے, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت وہ ایک لفنٹر تھا, ایک آؤٹ سائڈر تھا, اس کو ایف بی آر میں اسپیشل اسائنمنٹ پہ گھسایا گیا. اسے کہا ڈاکومنٹ کٹھے کر دے, اس نے ڈاکومنٹ کٹھے کر دیے, پھر اس کو چیئرمین لگا دیا گیا. ویسے بڑی گال, جس بندے کو ایف بی آر گیٹ سے نہ اندر گھسنے دے, جعل ساز آدمی ہے, کچھ نہ کچھ کر دے گا, فائل چک کے لے آئیے گا, اس کو چیئرمین ہی لگا دیا انہوں نے. جعلی لوگوں نے جعلی شخص کو اصلی ادارے کا چیئرمین لگا دیا. خیر جی اچھا بہرحال ایف بی آر زور دے رہا ہے کہ 30 ستمبر سے گوشوارے جمع کروانے کی ڈیٹ نہیں پڑے گی, جبکہ اس کا جو سرور ہے آن لائن سرور وہ مشکلات کا شکار ہے. وہ ہے کہ مطلب کہ وہ ہوا یار, وہ اپنا بھی گوشوارہ جمع کروا دے یار. وہ اپنا کی نہ ہے انہوں نے یا صاحب جو ہیں ان کو فون کرے. وہ غریب آدمی ہر دفعہ مجھے فون کرتا ہے, اور آپ نے بھی کروانا ہو تو نعمان یا صاحب سے رابطہ قائم کریں. جی چینی کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے مہنگی ترین چینی خریدی ہے, 130 روپے کی خریدی. کہہ رہے 90 روپے پہ دیں گے, کیسے دے دیں گے؟ 40 روپے کی سبسڈی دیں گے نا, اور سبسڈی تو کاغذات میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. گندم جو ہے دنیا کی مہنگی ترین گندم جو ہے وہ خریدنے سے حکومت نے معذرت کر لیا, اس کا فیصلہ ڈیفر کر دیا. مجھے خیال کیوں آتا ہے کہ یہ گندم کے کرائسس کی بنیاد رکھ رہا ہے. مہنگی مل رہی ہے, لے لیں تھوڑی بہت تاکہ کوئی رونق لگ جائے. ہاں جی ایک شغل والی خبر سناؤ. آہو, گھر سے کام کرنے والوں کے بجلی کے بلوں پر اضافی ٹیکس لگے گا. یہ کیسے طے ہوگا کہ کون سا بندہ گھر سے کام کر رہا ہے؟ یہ الہام ہوگا نا, موکلین بتائیں گے آ کے ایف بی آر کو کہ بندہ گھر تو کام کرنے دے. میرا ولاگ جو ہے جو گھر سے ہو کے میں ریکارڈ کر کے موبائل پہ بھیجتا ہوں, وہ نوٹ بندہ بٹھائیں گے, اس کے اوپر کیا ہے ولاگ نے کروں کیتا ہے ٹیکس لا جی ایس دن دا ٹیکس لا دے دیتے اے ولاگ اسٹوڈیو جو ہوئے نے, چلو اے جھوٹی ویلی. دادا جی آپ دیکھیں پھر اس کا مطلب دادا پوتا شو پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. وہ تو دادا جی آپ دیکھیں قیامت ٹوٹتی چلی جا رہی ہے. ایک مہینے کے دوران, جبکہ ستمبر کا مہینہ بھی ختم بھی نہیں ہوا, چوتھی مرتبہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اضافہ کر دیا گیا. اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یار. پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا. تو آپ شکر کریں کہ اتنی ایفیشینٹ گورنمنٹ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, یا سر نے انسٹال کی ہے کہ جو 1 مہینے کے اندر 4 دفعہ اضافہ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں سر نے انسٹال کرنے کی کوشش کی لیکن ایگزی فائلیں مس ہو گئی. سر یہ ایگزی فائلیں مس ہو گئی. سر آپ ایسا کریں کہ یہ یوٹیلیٹی اسٹور کی ایک برانچ جو ہے نا, وہ جو لاہور میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے پاس ایک وہ ٹاور نہیں بنا, اس میں کھول دیں سر. وہ اس سے لوگ جب آئیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا, پرشکو عمارت دیکھ کے لوگ ویسے ہی کھانا پینا بھول جائیں گے سر. خریداری کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے کہ یہاں رج گئے ہم یہ بلڈنگ دیکھ کے. سر وہاں پہ دفتر کھولیں. جی چائنا کے ساتھ بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے پاکستان کی. چائنا کے ساتھ بارٹر ٹریڈ بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یوان کے اندر جو لوگ ایل سی کھول رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارا جو امپورٹر ہے اسے تو ایل سی ہی ڈالر میں کھولنی آتی ہے نا, وہ ساری کیلکولیشنیں ڈالر میں کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی یوان میں بھی ہو رہی ہو. جی سی پیک کے جو کول پروجیکٹس ہیں ان کی بڑی تعریف ہو رہی ہے, لیکن دادا جی کول تو پوری دنیا میں ڈسکریج نہیں کیا جا رہا. اچھا جی
हवलदार खबर है। یہ کیا کہنا ہے؟ نیوز ڈیسک کی خبر ہے، بیچاروں کو بھجوائی گئی، انہوں نے چھاپ دی ہے کہ رضی دادا ورگے جڑے نے بھونکدے پھردے نے سی پیک بند کر دیتا، تو لہٰذا خبراں چھپواؤ کہ ہم چلا رہے ہیں. تو ریولوشن کہتے ہیں وہ بیسیکلی نا کول ٹیکنالوجی جو نئی آئی ہے نا، بیسیکلی تو اس کے اوپر امریکہ کی منوپلی تھی. تو امریکن نے جب وہ ٹیکنالوجی بنوائی چائنا میں فیکٹریوں سے، چائنیز نے بھی اس کی کاپی کیٹ کر لی، کاپی کیٹ مار لی. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ملی ہے وہ ٹیکنالوجی وہ اسی اصول کے تحت ملی ہے جس میں یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جس سے کول سے کم پولوشن پیدا ہوتی ہے، یا اتنی پیدا ہوتی ہے جتنی کی فی الحال عالمی معیارات کے اندر اجازت ہے. تو اس لیے اس کو ماحول دوست کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، وائنڈ اپ کیجیے. بس جی بس چھوٹی لیں سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی. طبیعت بحال نہیں ہو رہی، ظاہر ہے اتنا بڑا دکھ ہو تو طبیعت کہاں بحال ہوتی ہے، یاد آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.